The United Kingdom formally recognizes the state of Palestine. Reconhece oficialmente o Estado da Palestina. Que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. The Commonwealth of Australia recognises the state of Palestine. पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक मगरबी और यूरोपीय ममालिक ने एक फ़लस्तीनी रियासत को रिकग्नाइज करने, तस्लीम करने का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बरतानिया, पुर्तगाल, फ्रांस, स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे मई में ही फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके थे। ऑफ कोर्स इसराइल ने कहा है कि वो इस इक़दाम, इस रिकग्निशन को रिकग्नाइज नहीं करता है और ये भी कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना दरअसल हमास को एक सिफारती तोहफ़ा देने के बराबर है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा, ऐसा नहीं होने वाला है। दरियाए उर्दन के मग़रिब में कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं होगी। ऐसा लगता है कि यूरोपीय और मग़रिबी ममालिक, जिनमें से ज़्यादातर इसराइल के करीबी इत्तेहादी रह चुके हैं, अब भी हैं, उनकी तरफ से फ़लस्तीन को बहैसियत एक रियासत तस्लीम करने से इसराइल पर एक तरह से दबाव बढ़ रहा है। इसराइल ने मज़म्मतों और मनफी रद्द-ए-अमल के बावजूद गज़ा सिटी पर ज़मीनी फ़ौजी कार्रवाई जारी रखी है। उधर ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक या मकबूजा ग़र्ब उर्दुन में इसराइली रद्द-ए-अमल के हवाले से तशवीश है। कई इसराइली वज़ीर खुलेआम मकबूजा ग़र्ब उर्दुन को एनेक्स करने यानी उसे पूरी तरह इसराइल में ज़म करने की बातें कर चुके हैं। तो गज़ा में 2 साल से ज़्यादा अरसे से जारी खौफनाक जंग और हज़ारों हलाकतों के बाद ये एकदम फ़लस्तीनी रियासत की बात क्यों होने लगी है, और वो भी जब अब तक गज़ा में सीज़ फायर पर ही इत्तेफाक नहीं हो सका। आज से अरबीन में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त और इस पस मंज़र में फ़लस्तीन के लिए स्टेटहुड या रियासत का मतलब क्या है, और इसके साथ 1-2 अहम सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। मग़रिबी ममालिक की तरफ से रिकग्निशन फ़लस्तीनी अवाम के लिए क्या मानी रखती है और मग़रिबी ममालिक इस वक्त ऐसा क्यों कर रहे हैं, और ये भी कि क्या इससे गज़ा में अमन कायम होगा। आपको पता है, इससे पहले भी अक़वाम मुत्तहिदा के 193 मेंबर स्टेट्स में से 140 से ज़्यादा फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके थे। पाकिस्तान और इंडिया ने 1988 में फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया था। अब ऐसा करने वालों की तादाद 157 हो गई है। खैर, अभी 22 से 26 सितंबर तक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का सेशन अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में मुनक़्क़िद हुआ। इसके तहत फ़लस्तीन के मसले को पुरअमन तरीके से हल करने और 2 स्टेट सोल्यूशन यानी 2 रियासती हल के लिए बैनुल अक़वामी अज़्म को मजबूत करने के मकसद से एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई। इस कॉन्फ्रेंस में फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने कहा कि राइट मस्ट प्रिवेल ओवर माइट, यानी जो सही है उसे ताकत पर सबकत हासिल होनी चाहिए। सऊदी ताउन के तहत सामने आने वाले बरतानिया और फ्रांस के इस कोऑर्डिनेटेड इक़दाम का मकसद 2 रियासती हल को जिंदा रखना है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि इसका अल्टरनेटिव या मुतबादिल एक रियासती हल, जिसका मतलब इसराइल का गलबा और फ़लस्तीनियों की गुलामी है। उन्होंने ये भी कहा कि फ़लस्तीनियों को इज्तिमाई सज़ा देने, फाक़ों पर मजबूर करने या किसी भी तरह की एथनिक क्लेंजिंग का कोई जवाज़ नहीं है। इस कॉन्फ्रेंस में न तो इसराइल मौजूद था और न ही अमेरिका। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली सफ़ीर डैनी डेनन ने यूएन जनरल असेंबली के बाहर सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि इसराइल 2 रियासती हल के खिलाफ है। Israel is committed to continue this war until we bring back all the hostages and until Hamas is out of the game completely. उन्होंने ये भी कहा कि ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ दिखावा है, हकीकत वो है जो इसराइल ऑन द ग्राउंड कर रहा है, और ये भी कि इस तरह यकतरफा तौर पर फ़लस्तीन को तस्लीम करना एक ऐसा इक़दाम है जो आने वाले दिनों में एक इसराइली रद्द-ए-अमल का बाइस बनेगा। तो ऐसे में इस वक्त इसराइल में किस तरह का मूड है, वहाँ लोग, सियासतदान, मीडिया इन डेवलपमेंट्स को किस तरह देख रहे हैं। हमने यरूशलेम में मुक़ीम सहाफ़ी हरेंद्र मिश्रा से बात की। यहाँ पर एक जो है, और वो अक्सरियत है यहाँ की आबादी का, जो खुल करके यहाँ पर मुजाहरे कर रहा है। लगभग तकरीबन हर रोज़ जो है यहाँ पर मुजाहरे देखने को मिल रहे हैं। उनके तरफ से बार बार ये बात कही जा रही है कि इसराइल जो है वो बिल्कुल अलग थलग होता जा रहा है, और अगर इसी तरह की पॉलिसी रही और जंग को नहीं रोका जाता है और किसी तरह की डील नहीं होती है तो इसराइल का आइसोलेशन और बढ़ेगा। क्या लेकिन फ़लस्तीनी रियासत के हवाले से
کسی طرح کا سپورٹ اسرائیلی عوام میں ہے کہ ایک فلسطینی ریاست اگر بن جاتی ہے تو شاید سیکیورٹی سچویشن بہتر ہو جائے, روزمرہ کی زندگی بہتر ہو جائے اسرائیلیوں کے لیے بھی؟ اس طرح کی بات کوئی کر رہا ہے؟ دیکھیں, میں یہاں پر پچھلے 25 سالوں سے رہ رہا ہوں, اور جب میں یہاں شروعاتی دور میں جب یہاں آیا تھا, وہ بھی دور جو ہے وہ بڑا ہی مشکل دور تھا. یہاں پر سیکنڈ انتفاضہ کی شروعات ہوئی تھی, تو اس مشکل دور میں بھی یہاں پر جتنے بھی سرویس ہوتے تھے اس میں ایسا نظر آتا تھا کہ یہاں کی اکثریت جو ہے وہ 2 اسٹیٹ سولوشن, 2 ریاستی جو حل ہے اس کے فیور میں ہے. لیکن دھیرے دھیرے جو دیکھنے کو ملا ہے کہ یہاں کی آبادی جو ہے وہ رائٹ ورڈ لیننگ لوگوں کی تعداد جو ہے وہ لگاتار بڑھتی رہی ہے. اور ابھی جو یہاں پر جو ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے اس میں صحیح کہیں تو فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کو لے کر کے کوئی فیوریبل سینٹیمنٹس نظر نہیں آ رہے ہیں. لیکن یہاں ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں, یہاں پر ابھی بھی بہت بڑی وہ آبادی ہے, خاص کر کے بائیں بازو کی جو تنظیمیں ہیں ان کے جو حمایتی ہیں وہ بھی لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کے لیے جو ابھی کا ماحول ہے, اور اگر وہ 2 ریاستی حل کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے تو وہ اسرائیل کے لیے ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ ابھی موجودہ جو حالات ہیں اس میں اگر ویسٹ بینک, غزہ اور اسرائیل کی آبادی کو ایک ساتھ لے کر کے دیکھا جائے, اور اگر 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں ہے تو لوگ اگر 1 اسٹیٹ سولوشن کے تحت جو ہے وہ ڈیموکریٹک رائٹس کی مانگ کرتے ہیں, تو ابھی جو موجودہ ڈیموگرافک پروفائل ہے اس میں دیکھا جائے گا کہ جو جوش میجورٹی ہے وہ لگ بھگ جو ہے ختم ہو چکی ہے. ہم نے متعدد مغربی ممالک کی طرف سے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کی بات کی, تو اس وقت فلسطینی ریاست پر اس طرح توجہ مرکوز کیوں ہو رہی ہے؟ بظاہر تو اس کی سب سے بڑی وجہ غزہ کی ہولناک تباہی نظر آتی ہے, جس کی حالیہ تاریخ میں نظیر نہیں ملتی. بلکہ کئی ماہرین تو اسے آن ایوریج دوسری عالمی جنگ سے زیادہ تباہی قرار دے رہے ہیں. آئیں ذرا غزہ کی صورتحال پر ایک کوئک نظر ڈالتے ہیں. غزہ کی جنگ تقریباً 2 سال سے جاری ہے. اس کے بیشتر علاقے ملبے کے ڈھیر بن چکے ہیں. 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا, جس میں 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے, 251 یرغمال بنائے گئے, جن میں سے 21 اب بھی حماس کے قبضے میں زندہ بتائے جاتے ہیں. اسرائیل کے وزیر اعظم نے اس وقت اعلان کیا تھا کہ اسرائیل اس کا ایسا جواب دے گا جس کا فلسطینیوں نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا, اور ایسا ہی ہوا. غزہ میں حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کے مطابق اس جنگ میں اب تک 60,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں. ماہرین کے مطابق اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے. اسرائیل نے غزہ کے محاصرے اور حملوں کے دوران کسی بھی قسم کی امداد کی ترسیل بند کر دی. سب سے بڑا مسئلہ ادویات کی فراہمی اور خوراک کا ہے, اور غزہ میں بیسک خوراک کی کمی اور قحط جیسی سچویشن پر بات ہو رہی ہے. فوڈ سیکیورٹی اور نیوٹریشن کی صورتحال پر کام کرنے والی IPC یعنی انٹیگریٹڈ فوڈ سیکیورٹی فیز کلاسیفیکیشن کی اگست میں جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق غزہ میں 5 لاکھ افراد بھوک کا شکار ہیں, جس سے ان کی جان کو خطرہ ہے. اسرائیل نے اس رپورٹ کو متعصب قرار دیتے ہوئے اسے رد کر دیا. IPC نے اسرائیل کے تعصب کے الزامات کی تردید کی ہے. اقوام متحدہ کے مطابق جنگ سے پہلے غزہ میں روزانہ 500 ٹرک امدادی سامان لے کر آتے تھے. جنگ کے پہلے 16 ماہ میں یہ تعداد کم ہو کر 116 ٹرک یومیہ ہو گئی. اور اسرائیل کی طرف سے بتائے گئے اعداد و شمار کے مطابق جب امریکہ اور اسرائیل کی حمایت یافتہ غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن نے انتظام سنبھالا تو یہ گھٹتے 60 ٹرک یومیہ ہو گئی. یہ غزہ پر ہونے والی جنگ سے پہلے سے تقریباً 88% کی کمی ہے. اقوام متحدہ کے مطابق غزہ کی پٹی میں تقریباً 92% گھر تباہ ہو چکے ہیں. ماہرین کے مطابق غزہ کی جنگ میں تباہی اور لوگوں کی ہلاکتوں کو دیکھا جائے تو یہ اوسطاً دوسری جنگ عظیم سے زیادہ ہیں. جرمنی پر بمباری اور جارحیت کو مغربی جمہوریت کی طرف سے بدترین سزا کی مہم قرار دیا گیا تھا. اس میں جرمنی کی تقریباً 3% آبادی ہلاک ہو گئی تھی. آج غزہ پر بمباری اور جارحیت کی وجہ سے غزہ کی 3 سے 5% آبادی ہلاک ہو چکی ہے. بمباری کی وجہ سے غزہ کا ہیلتھ کیئر سسٹم تقریباً پوری طرح ناکارہ ہو چکا ہے. عالمی ادارے صحت کے مطابق غزہ کے 36 ہسپتالوں میں سے صرف 18 کھلے ہیں اور وہ بھی پوری طرح کام نہیں کر رہے. جنگ نے خوراک کی پیداوار کو بھی بہت نقصان پہنچایا ہے جو کہ تقریباً ختم ہو چکی ہے.
ماہرین کے مطابق زرعی پیداوار پر اس کا اثر، جیسا کہ زرعی زمین کی ان پہلے اور بعد کی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے، تباہ کن ہے۔ اس کے علاوہ پانی کے نظام جیسے تقریباً سبھی اہم ذرائع بہت بری حالت میں ہیں۔ تقریباً 2 برس کی شدید بمباری نے غزہ کے شہریوں کی زندگیوں کو بالکل اندھیرے میں دھکیل دیا ہے۔ اگر اس کی آبادی اور انفراسٹرکچر کو دیکھیں تو کیا فلسطینی ریاست ممکن لگتی ہے؟ کیا اسے ریاست قرار دینے سے غزہ میں امن قائم ہوگا؟ یہی سوال میں نے یہاں لندن میں کنگز کالج میں مشرق وسطیٰ کے امور کی ماہر حمیرہ اقتدار سے کیا۔ انفراسٹرکچر کے حوالے سے تو یہ ہمیشہ سے مشکل بات تھی۔ جب فلسطین کے رہنما PLO کے رہنما یاسر عرفات نے ڈکلیئر کیا تھا کہ فلسطین ایک علیحدہ ریاست ہے، تب بھی مشکل تھی، لیکن آج کل تو یہ بہت ہی مشکل ہے۔ اب تو یہ تقریباً ناممکن سچویشن ہو چکی۔ ویسٹ بینک کے اندر اتنی اسرائیلی سیٹلمنٹس ہو چکی ہیں کہ وہ ایک خطے کے طور پر بھی ایک مکمل خطے کے طور پہ اس کو دیکھنا مشکل ہے۔ یہ آپ کے سوال کا ایک حصہ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ کیا ایسا کرنے سے غزہ میں امن قائم ہو سکتا ہے، اور اس کا جواب ہے نہیں۔ تو شارٹ آنسر از نو، کیونکہ یہ جو جنگ چل رہی ہے غزہ میں، اس کو روکنے کے لیے کچھ کافی ساری چیزیں اور بھی چاہیے۔ مثلاً جن ممالک نے اس وقت فلسطین کو ریکگنائز کیا ہے، کیا وہ اسرائیل کو اسلحہ بیچنا روکیں گے؟ کیا وہ اسرائیل کے ساتھ تجارت کو روکیں گے؟ کیا وہ اسرائیل کی ایمبیسی اور ایمبیسیڈوریل سٹاف کو واپس بھیجیں گے، جس طرح کہ یوکرین اور رشیا کی جنگ کے حوالے سے کیا گیا ہے؟ تو فلسطین کی ریاست کو ریکگنائز کرنا ایک بہت بیسک لیکن ایک بہت لمیٹڈ سٹیپ ہے۔ یہ ایک کافی چھوٹا سٹیپ ہے اور بہت پہلے ہونا چاہیے۔ پچھلے کچھ دنوں میں آسٹریلیا، برطانیہ، کینیڈا اور فرانس کے علاوہ بھی کئی یورپی اور دیگر ممالک نے فلسطین کو باضابطہ طور پر ایک ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان میں بیلجیم، لکسمبرگ، مالٹا، سان مرینو اور انڈورا شامل ہیں۔ تو ان اعلانات اور اقدامات کو فلسطینی عوام کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ان سے ان کے لیے زمینی سطح پر کچھ بدلے گا؟ میں یہ سب فضول سمجھتی ہوں، کیونکہ کوئی بھی ہمیں اندر سے باہر دیکھتا ہے اور نہ ہی باہر سے اندر۔ رب العالمین کے سوا ہمیں کوئی نہیں دیکھتا۔ ان 2 برسوں میں ہم نے جو مصائب برداشت کیے ہیں وہ دنیا میں کوئی بھی نہ دیکھے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرے ممالک کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا بے فائدہ ہے۔ ہمیں اپنی حکومت، اپنی اتھارٹی کے ساتھ ایک فلسطینی ریاست کا حق حاصل ہے۔ ہمیں آزادی کے ساتھ اور امن میں رہنے کا حق ہے۔ یقیناً یہ 5 ممالک کے تسلیم کرنے کے ساتھ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہم ان اقوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم ان ممالک سے بھی کہتے ہیں کہ وہ ایسا کریں جنہوں نے فلسطینی عوام کے منصفانہ مقصد کی حمایت کرنے کے لیے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ تو یہ جو فلسطینی ریاست کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کا مطلب کیا ہے؟ ایک ریاست آخر ہوتی کیا ہے؟ کیا اس کی کوئی واضح تصویر یا تصور ہے؟ 1933 کے مونٹی ویڈیو کنونشن کے مطابق ریاست کے لیے جن عوامل کا ہونا ضروری ہے، ان میں ایک مستقل آبادی، ایک متعین علاقہ، حکومت اور دوسری ریاستوں کے ساتھ تعلقات شامل ہیں۔ تو کیا ایک فلسطینی ریاست کے لیے یہ سب چیزیں موجود ہیں؟ پہلے تو مستقل آبادی۔ یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ فلسطینیوں کی ایک بڑی آبادی اس وقت سخت مشکل میں ہے۔ انفیکٹ غزہ میں وہاں کی آبادی کی نسل کشی کے الزامات لگ رہے ہیں۔ چلیں، یہ تو ٹک ہوا۔ دوسرا متعین علاقہ، غزہ اور غرب اردن بشمول مشرقی یروشلم کے کچھ علاقوں میں فلسطینی آبادی رہتی ہے اور وہ یہاں صدیوں سے رہ رہی ہے، اور ان کے یہ علاقے سلامتی کونسل کی قراردادوں اور ICJ کی رولنگز کی وجہ سے مضبوطی سے قائم ہیں، حالانکہ زمینی حقائق شاید اس سے مختلف ہیں۔ تیسرا ہے حکومت، اور یہ ایک واضح مسئلہ ہے۔ حماس کی کارروائی اور حمایت کا بنیادی مرکز غزہ کی پٹی میں ہے، جس پر اس کا 2007 سے کنٹرول ہے۔ غرب اردن میں بھی اس کے لیے کافی حمایت ہے، لیکن وہاں فتح کا زیادہ کنٹرول ہے اور فلسطینی اتھارٹی حکومت کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غرب اردن میں اسرائیلی فوج کی ایک کافی بڑی پریزنس بھی ہے۔ مشرقی یروشلم پر اسرائیل کا کنٹرول ہے، اگرچہ اقوام متحدہ اسے فلسطینی علاقہ قرار دیتا ہے۔ ریاست کی تعریف میں آخری بات اس کے دوسری ریاستوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ اگرچہ اب تک کئی ممالک نے فلسطینی ریاست کو تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے مشنز بہت سے ممالک میں موجود تھے، اور اس کے کھلاڑی فلسطین کے نمائندوں کے طور پر دنیا بھر میں مقابلوں میں
حصہ لیتے تھے۔ تو اس پس منظر میں جہاں فلسطینیوں کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر، یہاں تک کہ خود ان کی زندگیوں پر بھی عملی طور پر اسرائیلی کنٹرول ہے، کیا ان حالات میں فلسطینیوں کے لیے ریاست کا کوئی مطلب ہی ہے؟ بہت سارے فلسطینی مبصرین یہی کہہ رہے ہیں کہ، اور اگر آپ انٹرویوز دیکھیں، ان کی سوشل میڈیا پوسٹ دیکھیں، تو وہ اس کو ایک بہت لمیٹڈ ویلکم دے رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ ایک ڈیمانڈ تھی جو کہ ہم نے بہت سالوں سے اس کو مانگا، جب وقت تھا اس کو پورا کرنے کا اس وقت نہیں کیا گیا، اور اب آج اگر اس کو پورا کیا گیا ہے تو اس کے ساتھ اگر یہ باقی ایکشنز جو میں نے آؤٹ لائن کیے اگر وہ نہ کیے جائیں تو پھر اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ان فیکٹ دس از اے ڈسٹریکشن۔ یہ ایسے وقت پہ فلسطین کو ایک ریاست ماننا اور اسی کو سیلیبریٹ کرنا ایک خطرناک سٹیپ بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں، اس وقت یہ جو مختلف ممالک فلسطینی ریاست کو تسلیم کر رہے ہیں، اس کے لانگ ٹرم سیاسی اور سفارتی اثرات ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ سوالات تو ہیں ہی، لیکن کیا اس سے غزہ میں جاری اور انفیکٹ کئی ماہرین کے مطابق بدتر ہوتی ہوئی صورتحال پر کوئی مثبت اثر پڑے گا؟ کیا غزہ میں امن ہوگا؟ اسرائیلی اخبار ہیرٹس کے مطابق یہ محض کھوکھلی لپ سروس، کھوکھلی باتیں ہیں اور کچھ نہیں۔ غزہ اور ویسٹ بینک میں اسرائیلی حملے جاری ہیں، حماس اب بھی ایکٹیو ہے، اسرائیلی یرغمالی اب بھی غزہ میں ہیں، ہزاروں فلسطینی اب بھی اسرائیلی قید میں ہیں۔ تو اس ریکگنیشن سے حاصل کیا ہوگا؟ ایک لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلسطینیوں کی جدوجہد کی ایک یہ فتح ہے۔ وہ اس طرح سے فتح ہے کہ وہ ممالک جہاں پہ کہ پبلک اوپینین کافی اسٹرانگلی اسرائیل کے پیچھے شفٹ ہو چکی تھی، اب پچھلے 2 سال میں جو اسرائیل نے جس طرح کی جارحانہ جنگ فلسطین میں کی ہے، جس میں کہ 65,000 لوگ تقریباً فوت ہو چکے ہیں، مارے گئے ہیں ڈائریکٹلی، جس میں سے کہ تقریباً آدھے جو ہیں وہ بچے اور خواتین ہیں، قحط کی سچویشن بنا دی گئی، کھڑی فصلیں تباہ کر دی گئی۔ جب یہ سب لوگوں نے دیکھا ہے تو یہ ممالک مغربی اور یورپین ممالک کے اندر پبلک اوپینین شفٹ کر گئی، اور یہاں کے لیڈرز کے لیے کچھ کرنا ضروری تھا۔ اب انہوں نے یہ کیا ہے جو کہ ایک بہت لانگ سٹینڈنگ ایک پرانی ڈیمانڈ تھی فلسطینیوں کی، لیکن کچھ اس طرح کیا ہے کہ جنگ ختم نہ کرتے ہوئے یہ کرنا، بہت سارے فلسطینی مبصرین کا یہی خیال ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ دس از ناٹ ہیلپ فل۔ یہ ایک لحاظ سے اس وقت ایک ڈسٹریکشن ہے۔ دیکھیں، حقیقت تو یہ ہے کہ تسلیم کرنے نہ کرنے کے باوجود غزہ پر اسرائیلی حملے جاری ہیں، غرب اردن میں اسرائیلی کارروائیاں جاری ہیں، فلسطینی علاقوں میں نئی اسرائیلی آبادیاں تیزی سے بن رہی ہیں۔ اسرائیل کے لہجے اور رویے میں تبدیلی تو بہت دور کی بات ہے، کسی لچک، کسی نرمی تک کی جھلک نظر نہیں آ رہی۔ دوسری طرف امریکہ بظاہر پوری طرح اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اور یہ بات بھی سچ ہے کہ یہ ریکگنیشن بھی مشروط ہے۔ جس فلسطینی ریاست کو ان مغربی اور یورپی ممالک نے تسلیم کیا ہے، نہ اس کی فوج ہوگی اور نہ ہی فضائیہ، تو پھر بارڈر کے دفاع کا کیا ہوگا؟ یعنی شاید اس ریکگنیشن کی علامتی ویلیو ہو، لیکن حقیقت میں آن دا گراؤنڈ اس سے تب تک کچھ نہیں بدلے گا جب تک یہ ممالک اسرائیل پر جنگ کو روکنے اور فلسطین اور فلسطینیوں کو ان کے حقوق دینے کے لیے حقیقی دباؤ نہیں ڈالیں گے۔ کسی بھی نئی حکمت عملی کا نقطۂ آغاز غزہ میں جنگ بندی، یرغمالیوں کی رہائی اور اسرائیلی فوج کا واپس 7 اکتوبر سے پہلے والی پوزیشنز پر جانا ہوگا۔ ایسا کب ہوتا ہے، ہوتا بھی ہے یا نہیں، یہ سب بین الاقوامی برادری کی کمٹمنٹ پر منحصر ہے کہ وہ ایک فلسطینی ریاست قائم کرنے کے لیے کس حد تک سنجیدہ ہے۔